अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। और गुज़िश्ता हफ्ते तक जो प्रोग्राम्स रहे हमारे, उसमें बात हुई कुछ मीशत के हवाले से। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि इस पे बात करना ख़ास तौर पे मीशत पे इसलिए ज़रूरी है कि एक आम आदमी का म्यार ज़िंदगी बुरी तरह इससे मुतासर हो रहा है, और पहले ही बहुत सारे मौशी चैलेंजेस से। बहरहाल, अब सोशल मीडिया के ज़रिए जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी ये बात करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को तल्ख भी लगती है ये बात कि अवामी मसाइल के ऊपर क्यों बार बार बात की जा रही है, और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से। और जब भी सवाल ये किया जाता है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह क्या है, तो बड़ा ताज्जुब होता है, जवाब ये मिलता है कि पूरी दुनिया में सूरत हाल ऐसी ही है। तो यही वजह है शायद कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है। बहरहाल, अब ये कि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। अब जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान सेटअप है, उसके पास वक्त अब बहुत थोड़ा रह गया है। और जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि उम्मीदें पहले ही दम तोड़ चुकी थी, अब भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है किसी को भी कि अब कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। बड़ी ही तल्ख बात है यकीन। बहुत सारे लोग इससे शायद इत्तेफाक ना करें, लेकिन माजी में भी जो कुछ होता रहा है, ये हुकूमत हो, इससे पहली जो हुकूमतें हों, कम बेश सूरत हाल एक जैसी ही रही। और एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है, उसमें कोई ख़ास बेहतरी या फ़र्क नहीं आ सका। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं बेहतरी ज़रूर रही है। कुछ चीज़ों की निशानदही ज़रूर करते हैं हमेशा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल को, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से प्रोजेक्ट हों, या और दीगर ऐसे मंसूबे जिससे बराह रास्त एक आम आदमी का ताल्लुक़ हो। माजी में कहीं ना कहीं वो हमें नज़र आते थे, लेकिन इस दफ़ा हमें वो बिल्कुल नज़र नहीं आए। दौरा चीन के हवाले से अभी एक दिन कबल तर्जुमान जो रखे हुए हैं इस सारे मामले के हवाले से बात करने के लिए, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और दौरे की कामयाबी के हवाले से जो है वो गुनगा रहे थे। लेकिन जो कुछ हुआ वो सब ने देखा है, और बड़ी हैरानी सबको इस बात पर है कि वहाँ जाकर वीडियो लिंक के ज़रिए बात करना या किसी किस्म की मीटिंग करना, ये समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और फिर दावे तो हमेशा से होते आए हैं, इससे पहले भी बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते थे महंगाई को कम करने के लिए, सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, मौशी इस्तेहकाम के हवाले से, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, और न जाने क्या क्या। वो सब बुरी तरह जो है वो लोगों के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी अब समत क्या है। अब लोग इंतज़ार में हैं कि अब आने वाले वक्त में जो नया पॉलिटिकल सेटअप आएगा शायद वो डिलीवर कर सके। लेकिन सूरत हाल इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ बढ़ गई हैं कि शायद आने वाली भी किसी भी हुकूमत के लिए मामलात को संभालना इतना आसान नहीं होगा। ये वो बात है जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोग कर रहे हैं, और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चले जाएँ, कम व बेश इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर नाउमीदी क्यों लोगों में पैदा हुई है, ये बैठकर सोचना होगा। जो हुक्मरान तबका है, और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, इसमें ज़िम्मेदारी सबके ऊपर आयद होती है, चाहे वफाक में बैठी हुई हुकूमत हो, सूबे में हुकूमत मौजूद हो, कोई भी हुकूमत हो, ये सब की ज़िम्मेदारी है, और सभी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुए हैं। तो बहरहाल, सुबह के वक्त कोशिश तो अमूमन ये होती है कि कोई खैर की खबर आपके लिए लाई जाए, और लेकिन कोई ख़ास ऐसी खबर हमारे पास है नहीं। क्रिकेट के हवाले से सीज़न जारी है, कौम इस वक्त मसरूफ़ है क्रिकेट मैचेस देखने में, तो जनाब ये सारे मामले जो हैं मामलात वो एक तरफ होकर रह गए। लेकिन जनाब मसाइल के हवाले से तो गुफ्तगू की जाएगी, तालीम के हवाले से हों, सेहत के हवाले से हों, दीगर मसाइल हों। और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कुछ देर बाद मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमान भी हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, और फिर गुफ्तगू भी आज जारी रहेगी। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोग्राम के इब्तिदा में बात हुई कुछ जारी सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो मीशत के हवाले से दरपेश मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं
کہ کم و بیش روزانہ ہی ان معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے. میں نے جیسے عرض کیا کچھ دیر قبل کہ دیکھنے والے بہت سارے پیغامات اپنے بھیج رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے. بہرحال کوشش ہماری ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ایک عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے پروگرام میں بات کی جائے اور یہ کام ہم کرتے رہیں گے, سوال اٹھاتے رہیں گے. بہت سارے معاملات پر گفتگو آج کرنی ہے. پروگرام میں بڑے خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں, اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو ہماری جاری رہے گی. سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں اختر آرائیں صاحب, صدر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ کے, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. اختر بھائی تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اختر بھائی یہ فرمائیے کہ مسائل چاہے صحت کے حوالے سے ہوں, تعلیم کے حوالے سے ہوں, معیشت کے حوالے سے ہوں یا سیاسی نوعیت کے معاملات ہوں, آپ سے یہ سوال کروں گا بحیثیت تجزیہ نگار بھی, آپ کیونکہ معاملات پہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, کہاں پر آپ سمجھتے ہیں اس چیز کی نشاندہی کر دیں تاکہ میرے لیے بات کرنا آسان ہو جائے کہ اس شعبے میں جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہاں پر جس طرف دیکھیں مشکلات اور پیچیدگیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں, یہ ذرا فرمائیے گا. دیکھیے ڈفرینٹ اینگل سے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی رائے بھی دی ہے. جہاں تک عوام کی بات ہے, یہاں اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ تھوڑا سا کہوں یا ایک لفظ کہوں کہ انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. دیکھیں جہاں پر انسانی معاشرہ ہوتا ہے اس معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے, وہاں ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے کچھ کام ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا, کوئی جانور کا کوئی ریوڑ تو ہوتا نہیں ہے, کچھ ریوڑ کو ہانکنے کے لیے کوئی ماسٹر چاہیے, کوئی حکمران چاہیے. انسانوں کو سرو کرنے کے لیے ایک لیڈرشپ چاہیے, جو کہ بدقسمتی سے ڈیولپنگ کنٹریز کا حال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی صحیح لیڈرشپ ملتی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. برے صغیر کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ہمیں اس طرح کی کوئی اچھی قابل ذکر لیڈرشپ نہیں ملی جو ہمیں قوم بنا سکے. ہمیں ایک یعنی کہ ویسے تو دو قومی نظریے کے تحت جو ہے یہ ملک وجود میں آیا, جی ٹھیک ہے, اور ہم یہ نہیں کہیں گے کلمہ پڑھ کے کہ جی اس کی وجہ سے آیا, مگر کلمہ بھی جو پڑھا گیا ان میں مطلب مسلم کے لیے ایک مسلمان تھی, اتنی بڑی آبادی تھی, آدھے مسلم جو ہیں یہاں اس آباد ہوئے یہاں پر. آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا کہ کون سی مسلم اکثریت کی جو ٹیریٹریز ہیں, جیسے کہ کشمیر کا چند دن پہلے ہمیں یوم یکجہتی منایا گیا, اور یہاں سیاستدان مصروف تھے اپنی یکجہتی کرنے میں کہ ہم کس طرح سے حکومت کا تختہ الٹیں یا کسی حکومت کی ٹانگیں کھینچیں. جب یکجہتی برائے نام ہم کسی مسلمانوں کو ایک خطے کے اندر ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم انسانیت کو بھول گئے ہیں, ہم یہاں پر اپنی کرسی کو جمانے کے لیے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں پہلے کھینچتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, کپڑے اتارتے تھے, پیٹ میں سے کچھ چیزیں نکالتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ بیانات دیتے تھے, اور اب جو ہے آپ یکجہتی منا رہے ہیں کہ اس لیے کہ اب یہ جو حکمران ہیں, میں نہیں کہتا کہ پاک صاف ہیں, میں نہیں کہتا کہ ان کو کوئی سول سوسائٹی کی طرف سے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ جی بہت بہترین کیا جا رہا ہے, بہت دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں, چیزیں سستی ہو گئی ہیں, عوام کو سب سروسز مل رہی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں تو صحیح, کسی کو کام کرنے دیں, ٹھیک ہے, کام کرنے دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں پھر آپ نے بھی بہت سرو کیا. لیکن اگر اس کو کام کرنا نہ آتا ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے, یقیناً دیکھیں اپوزیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ دین ایمان ہی بیچ کے بیٹھ جائیں. وہاں پر ہم کشمیر کی یوم یکجہتی منا رہے ہیں اور یہاں پر آپ جو ہیں آپس میں بیٹھ کے یکجا ہو رہے ہیں کہ اب کس طرح سے ہم یہ کام کریں, کہ اب تو یہ ہے کہ بہت مشکل ہو گئی, تو کم از کم 4 سال میں ہی جو ہے اس کو چلتا کریں. تو ایسے کام دیکھیں, آپ سرو کرنا ہے اپنی کمیونٹی کو, انسانوں کو آپ سرو کر کے دکھائیں, ان کے پرابلم سالو کریں. ٹرن آپ کی بھی آئی تھی اور آپ صبر کیجئے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس بار دوبارہ جو ہے محترم عمران خان صاحب آئیں. آپ کا جب موقع ملے گا آپ اپنے منشور پہ قائم رہیے. پھر کیا مسلم لیگ نون کا منشور, کیا پیپلز پارٹی کا منشور, پھر یہ کیسے الگ الگ بیٹھ کے لیڈ کر رہے ہیں, ان کا ووٹر جو بینک ہے وہ کون سا بینک ہے, بھائی ہمیں تو بتا دی. یہ تو لگ رہا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں,
اور یہ وہ بینک ہے جہاں پر یعنی کہ آپ زبردستی جو ہے ووٹر بینک فل کرتے جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنی فالوورز جو آپ کے نظریے کو فالو کرتے ہیں کم از کم وہاں تو ٹکیے، وہاں تو رکیے. تو آپ کہیں تو سرو کر کے دکھائیے گا. اب آپ کی باری آئے گی، آپ سرو کیجئے گا. جیسے کہ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ کیونکہ ہم لوگ موسٹلی کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کراچی کے اندر جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یا سندھ کے اندر ایکچولی گورنمنٹ ہے، تو آپ نے 14 ایئر آپ کو ہو گئے، آپ نے سرو نہیں کیا. آپ یہاں بیٹھ کے لوکل جو بہت بڑی پولیٹیکل پاورز ہیں ان کے بھی گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سرو تو کیجئے. آپ کو معاملات تھے کہ سٹی گورنمنٹ اور جناب بلدیات کے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہی ہمارے عوام کے مسائل ہیں، بہت بڑے مسائل نہیں ہیں. ان کو اگر تھوڑا سا آپ حل کر کے دکھا دیں. اب آپ کے ایڈمنسٹریٹر آ گئے، آپ کا سب سیٹ اپ ہو گیا. اب آپ نے کون سا صاف ستھرا کر دیا، کراچی کی سڑکوں کو دھو دیا، اس کی مینٹیننس کر دی. آپ دیکھیں ویسے کے ویسے گڑے پڑے ہوئے ہیں کراچی شہر میں، دھول مٹی اڑ رہی ہے. اچھا، میں اس طرف آتا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے اور میرا بھی کہنا یہی ہے. پروگرام کے ابتدائیہ میں نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، ماضی میں بھی صورتحال کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی اور اس وقت بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. اس دفعہ بس صورتحال اس وجہ سے تھوڑی سی زیادہ پیچیدہ ہو گئی کیونکہ دعوے اور وعدے بہت بڑے بڑے کیے گئے تھے. میں آتا ہوں ذرا دوسری طرف جس پہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے. ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. ایک اور بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور امیگریشن کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا پچھلا ایک پروگرام ہم نے کیا تھا جس کی خاصی پذیرائی ہوئی اور بہت سارے سوالات بھی اس حوالے سے موصول ہوئے. تو ہمارے بڑے خاص مہمان کینیڈا سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آج کل کچھ یہاں پہ مصروفیت زیادہ ہے تو اس میں سے ہم نے ان سے درخواست کی کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں. عامر اسماعیل صاحب امیگریشن ایکسپرٹ ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. عامر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ. سو کائنڈ آف یو. بہت سارے سوالات موصول ہوئے جو ہمارے آخری جو ہمارا پروگرام تھا اس کے حوالے سے. سب سے پہلے تو اپرچونیٹیز کی بات ہو جائے. ابھی یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اپرچونیٹیز بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو گئی. لیکن باہر صورتحال اس کے برعکس رہی ہے اور خاص طور پہ کینیڈا کے اندر جہاں پہ آپ نے زیادہ معاملات کو دیکھا ہے. ویسے تو آپ ٹرکی وغیرہ سارے ہی وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اپرچونیٹیز وہاں کیسے زیادہ ہیں اور ہمارے ہاں وہ کیوں نہیں ہے. اور اگر لوگ یہ سوچتے ہیں خاص طور پہ ینگسٹرز کہ ہم یہاں سے مائیگریٹ کر کے کسی اور جگہ جائیں یا کینیڈا جس کو لینڈ آف اپرچونیٹیز کہا جاتا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ پہلے تو چاہوں گا مختصراً ذرا اس بارے میں بتائیے. ہاں، آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے معاملات کی وجہ سے تمام جو ممالک ہیں دنیا کے وہ متاثر ہوئے ہیں اور کینیڈا از نو ایکسیپشن. وہاں پر بھی یہ مسائل ہیں اور بس یہ ہے کہ مینجمنٹ کچھ بہتر ہے اور یہی کچھ وجہ ہے کہ رجحان لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ مائیگریٹ کریں کینیڈا. کینیڈا میں جو امیگریشن کے قوانین ہیں اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، لیکن پالیسیز کے اندر کافی چینجز آئے ہیں اور اپورچونیٹیز بہرحال ہیں. لیکن آبویسلی وہ نئے امیگرینٹس کو لینے کے معاملے میں تھوڑے سے محتاط نظر آئے، گو کہ ان کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ امیگرینٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امیگرینٹس آئیں گے، اکانومی ایکسپینڈ ہوگی، لارجر پائے ہوگا تو جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے وہ بڑھے گا. اور ٹارگٹ یہ ہے کہ جو سچویشن ہے، اکنامک سچویشن ہے لوگوں کی، وہ بہتر ہو. اسی لیے ان کا جو سب سے بڑا پروگرام ہے اس کا نام ہے اکنامک امیگریشن پروگرام، جس میں اسکل ورکرز اور بزنس مین حضرات آتے ہیں. تو میجرز لیے کینیڈین گورنمنٹ نے، یہاں تک کہ جو انڈیویجولز جنہوں نے اپنی جابز کھو دیں تو ان کو گھر بیٹھ کر انہوں نے $2,000 دیے، بزنسز کو سپورٹ کیا. اب آبویسلی یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ رچ ہیں اور ان کے پاس وسائل ہیں اور جو ان کا ٹارگٹ رہتا ہے وہ دنیا بھر سے ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. اور آبویسلی وہ اسی وقت بہتر کر سکتے ہیں جب کہ وہ ان تمام عوامل کو بروکار لاتے ہیں، جیسے کہ بھائی پاپولیشن کم ہے، جو بچوں کی پیدائش ہے وہ کم ہے، تو باہر سے وہ لوگ لے سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ جی اسکلڈ امیگرینٹس چاہیے ہمیں باہر سے، ہمیشہ سے چاہیے، لیکن اس بار انہوں نے محتاط رہتے ہوئے باہر سے لوگوں کو کم دعوت دی. جو آلریڈی پہنچے ہوئے لوگ تھے، اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل، ان کو زیادہ ترجیح دی تاکہ وہ اپنا ٹارگٹ میٹ کر سکیں 4,01,000 امیگرینٹس کا، جو کہ 2021 میں انہوں نے پورا کر لیا. گو کہ باہر سے وہ لوگ کم لے رہے تھے، ایکسپریس انٹری کے ڈراس کم ہو رہے تھے، پی این پی ہو رہے تھے لیکن اسکل ورکر کے ڈراس کم ہو رہے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے اس کو مینج کیا اور ابھی بھی مواقع بہت ہیں. باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا سا تعطل کا تو وہ شکار ہیں، وہ تھوڑا دیر تو ہو رہی ہے
لیکن یہ ہے کہ بہتر ہوگا معاملات اور امیگرینٹس بہرحال چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ کرونا جو سچویشن ہوگی وہ تھوڑی سی انڈر کنٹرول ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا یہ جاتا ہے, خیال یہ کیا جاتا ہے, اکثر کنسلٹنٹ کے پاس لوگ یہ جاتے ہیں کہ جب آپ کا پروسیس ٹائم بڑھ جاتا ہے تو سمجھتے ہیں شاید پاکستان کے لیے کوئی ایسی کنڈیشن لگائی گئی ہے. اس کو چاہوں گا تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں, لوگوں نے اس بارے میں بھی سوال کیا, اور پلس یہ کہ انٹرپرینورس کو جو اسمال بزنسز والے ہیں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, وہ کیسے سیکھ کریں, میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. یہ ایک برننگ کوشچن ہے کہ کیا ہوگا فیوچر میں, اور بہت سارے اس میں بھی عوامل ہیں جو بیسکلی جس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. جیسے کہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو ڈراز ہیں وہ کم کی ہے, تو یقیناً جس پول میں لوگ جمع ہوتے ہیں ایکسپریس انٹری پول, اس کا جو سائز ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ بیک لاگ جو ہے اپلیکیشن کا, وہ حضرات جو کہ آلریڈی پروسیس میں تھے وہ اب تعطل کا شکار ہو رہے ہیں, اور مایوسی بھی بڑھ رہی ہے. 1.8 ملین اپلیکیشنز کا اس وقت بیک لاگ موجود ہے گورنمنٹ آف کینیڈا کے پاس, اور وہ میجرز لے رہے ہیں. اس وقت مینڈیٹ لیٹر جو جسٹن ٹروڈو نے اپنے منسٹر آف امیگریشن کو شائع کیا تھا, ایشو کیا تھا, اس میں انہوں نے اس بات کی ترجیح دینے کو کہا کہ پروسیسنگ ٹائم آپ بہتر کریں, اور پروسیسنگ ٹائم بہتر ہو رہا ہے. گو کہ اس کے اندر بہرحال تاخیر تو ہے ابھی بھی, لیکن اس کے اندر جو بہتری نظر آئے گی وہ کمنگ ویکس اینڈ منتھس میں نظر آئے گی. تو لوگ جو مایوس ہیں کہ پتہ نہیں کینیڈا بلانا نہیں چاہتا, یا وہ تاخیر سے جائیں گے, لیکن انشاءاللہ ضرور جائیں گے ضرور. اچھا, اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, وہ ہے کنسلٹنسی کا. انفارچونیٹلی یہاں پر جو میں نے کیسز دیکھے ہیں وہاں پر کنسلٹنسی جو ہے نا وہ بڑی ویک نظر آئی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ڈیو پروسیس اور زیادہ لمبا ہو گیا. تو اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ آپ سے زیادہ میں چاہوں گا, کیونکہ اس معاملے کو کوئی نہیں سمجھتا, وہاں جا کے لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ رولز کا ریگولیشنز کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا, اور کنسلٹنٹ جو ہے وہ بادر نہیں کرتے, کیونکہ اس میں جو بہت سارا لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا پالیسیز ہیں, کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. پلیز. ہاں دیکھیے, کنسلٹنسی کا جو معاملہ میں نے کافی اس پہ بات بھی کی میڈیا میں یہاں پر آ کر کے ٹورانٹو سے, اور وہی بات ہے کہ ریگولیشن کی یہاں پہ کمی ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ کیونکہ ٹارگٹ عوام الناس کا پیسہ ہوتا ہے, نہ کہ ان کا جو خواب ہے جس کو وہ لے کر کے اس ان آتھرائز لوکل ایجنٹ کے پاس گئے ہیں, جو کہ کینیڈین تو نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی کینیڈا گیا ہے, لیکن وہ آپ کو بھیجنا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ اس کی نظر آپ کی جیب پر ہے. اور اس وقت جب وہ جیب پہ نظر ہوتی ہے تو یقیناً پھر وہ آپ کی جو گول ہے, آپ کا جو ٹارگٹ ہے, اس سے وہ میل نہیں کھا رہی ہوتی, کیونکہ گول تو کچھ اور ہے اس کا. تو وہ آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ کہ عوام الناس کو اب تو بہرحال پتہ چل جانا چاہیے میری اتنی ساری گزارشات کے بعد میڈیا پہ کہ بھائی آپ لوگ ان آتھرائز یا ایون لوکلی کسی سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں خدمات کے لیے, جبکہ وہ کینیڈین نہیں ہے, نہ ہی وہ لائسنسڈ ہے. تو آپ کو تو پہلے بات نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے کر لی ہے بات تو یقیناً پھر آپ کی مایوسی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس نے آپ کو رہنمائی کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ پروسیس چلتا کیسے ہے. انویٹیشن بیسڈ ہے, اس میں وقت لگ سکتا ہے, اور اگر پروونس یا فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ دونوں پروونشل امیگریشن پروگرام بھی ہے, فیڈرل بھی ہے, وہ دونوں آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, تو جو مایوسی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی کینیڈا نہیں جا رہا ہوں, ساری عوام جا رہی ہے. اور یہ ڈراز ہوتے ہیں, کبھی البرٹا کسی کو بلاتا ہے, کبھی ساسکیچوان کسی کو بلاتا ہے, اور آپ کو جب نہیں بلاتا تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی پسند نہیں کر رہا ہے وہ شاید. ایسا نہیں ہے, کیونکہ ایپلیکنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کوٹاز لمیٹڈ ہیں. کینیڈا جانے کے خواہش مند لوگ بہت زیادہ ہیں. تو یقیناً جب عوام کی تعداد جانے والوں کی پوری دنیا سے بہت زیادہ ہو تو پھر چوز اینڈ پک کا سلسلہ بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ جی ہم کن کو لیں اور کن کو نہ لیں. تو جو آتھرائز ایجنٹس ہیں, کنسلٹنٹس ہیں مارکیٹ کے اندر, پہلی بات تو ہے ناپید ہیں پاکستان میں, یا اور وہ کینیڈا میں پائے جاتے ہیں موسٹلی, لیکن جو بھی ہیں اور ایون جو کینیڈا سے آپ ریٹین کرتے ہیں ان کا زاویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پورا پروسیس ایکسپلین کرتے ہیں, کیا انوالو ہے, کیا اسٹیپس ہیں, اور آپ کی امید کیا ہونی چاہیے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہونے چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دونوں مل کر کے کام کرتے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ جب لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو ایکسپیکٹیشن سمجھاتے ہیں. ہاں اگر آپ کا کام نہیں ہو پاتا ہے سال بھر میں تو آپ کا پروفائل ایکسپائر ہو جاتا ہے, اور یہ اسکل ورکر کے حوالے سے. انٹرپرینور کے حوالے سے اگر جب آپ کوشچن کریں گے تو پھر میں آپ کو بالکل ٹھیک ہے, میں اس طرف آتا ہوں. یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا بھی, اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی خاص طور پر. تو سلسلہ جاری رکھیں گے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوگی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, और यहाँ से लोग जो दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे कनाडा, अमेरिका, इस तरह, वहाँ पर उनको क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं, या यहाँ से वीज़ा के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें क्या मुश्किलात हैं, उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। वापस आएंगे एक और बड़ा मसला जिसके ऊपर कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी। अख्तर आराई साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे बात हो रही थी। एजुकेशन के हवाले से तुम्हारी गुफ्तगू होती ही रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम दूसरे ममालिक को देखते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग अप्लाई करते हैं वो इसलिए या इस नीयत से कि वहाँ पर जाकर तालीम हासिल कर सकें। ऑन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो ज़ाहिर है वहाँ जाकर फिर दीगर कामों में लग जाते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है। तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता या नहीं हो सकेगा कि आप अपने लिए भी ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए तालीम के ऐसे मौक़े मैसर करें जिससे वो कुछ हासिल कर सकें, आगे बढ़ सकें? वरना हो ये रहा है कि यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए आप काली पीली टैक्सियाँ उनको निकाल के देते हैं, कभी लैपटॉप्स आपने दे दिए, इस तरह का कोई एजुकेशनल प्लान या प्रोग्राम आपके पास नहीं है उनको देने के लिए। क्यों ऐसा है फरमाइए? देखिए, इसका सही जवाब तो है वो हुक्मरान देंगे जो आते ही खुद थिंक टैंक बन जाते हैं जी। अगर 1-5 साल के अंदर 5 मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, पोर्टफोलियो चेंज करते हैं, तो हर नया आने वाला मिनिस्टर जो है वो अपना ही एक आइडियाज़ लेकर आता है और वो आके इम्प्लीमेंट करता है। उन आइडियाज़ के बैकग्राउंड में बेसिकली एक्चुअली तो फंड खाना होता है। स्टेट फॉरवर्ड में बात ये कह रहा हूँ, ये दुनिया भी जानती है एजुकेशन पे कितना फंड मिलता है। बेसिकली पाकिस्तान में या हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं, सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़, उसके अंदर हम लोग जो मेन 2-3 चीज़ें होती हैं, हम सिर्फ उस पर काम नहीं कर पाते। और एजुकेशन एक ऐसी है जो कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर 16 साल तक के बच्चे के लिए उसका एक फंडामेंटल राइट है, और वो भी फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन। मगर यहाँ पर आप देखें कि क्या लिटरेसी रेट की जो फिगर है वो भी आपको पता है किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर पढ़ ले या जो साइन कर दे वो जो है लिटरेसी रेट की कैलकुलेशन में आ जाता है। हमारे बिहेवियर्स देख लीजिए, ये बेसिकली इसके रिस्पॉन्सिबल वो हैं पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलती हैं। ठीक है, वो हुक्मरान चेंज होने से, किसी सियासी पार्टी का चेंज होने से, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ बूस्ट अप हो जाए कुछ चीज़ें और कुछ थोड़ा सा स्लो हो जाए, मगर पॉलिसीज चेंज नहीं होती, ख़ास तौर पे इस टाइप की, चाहे हेल्थ के मुतालिक हो, एजुकेशन के मुतालिक हो। हम जब अपनी प्राइमरी एजुकेशन पे काम करेंगे, हम जब अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पे काम करेंगे, फिर हम लोग अपनी जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है उस पर काम करेंगे। आप देखें ना, अब थोड़ी सी एक एग्जांपल ही के लिए मैं कहूँगा कि एक वक्त था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 16 यूनिवर्सिटीज़ को हमारी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको इक्वल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के उसकी डिग्री प्रोग्राम को करने के लिए इतनी बड़ी ऐड मिली, दुनिया की सबसे बड़ी ऐड मिली, और प्रोफेसर्स को सबको ट्रेनिंग्स के लिए बाहर भेजा। ठीक है, और ये BS प्रोग्राम जिसको कहते हैं, मगर क्या हुआ, उसको नाकाम बनाया गया जानबूझ के। वो फंड्स खाए गए, सारे विजिट्स किए गए, ट्रेनिंग्स की गई, मगर यह है कि उसका आउटकम कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब इस तरह के आप जो भी देख लें, इस वक्त भी यही सिचुएशन है। जब हमें मयारी तालीम नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल एजुकेशन लोकल कंट्री में नहीं मिलेगी, तो लोग यही सोचेंगे फॉरेन डिग्री के लिए जाएंगे। फिर जाहिर है कि वो इतनी महंगी है वहाँ पर कि वहाँ पर जाहिर है कि वो स्टूडेंट्स जो जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। इसकी एक्सपर्टीज़ तो मेरे पास नहीं है क्योंकि सर बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो इसीलिए उनको जाके फिर ये है कि जितने आवर्स उनको अलॉट किए जाते हैं वो बेचारे काम भी करते हैं और साथ में अपनी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को भी अपग्रेड करते हैं, ताकि वो अगर अपने कंट्री में वापस आते हैं तो यहाँ सर्व करें। मगर क्योंकि वही बात है, प्रोग्राम एक इंसानियत के लफ्ज़ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन ना हो, आपकी जो फूड सिक्योरिटी ना हो। ठीक है, वहाँ पर देखें उनको फूड सिक्योरिटी है, वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। हेल्थ देख लें आप, ठीक है, अभी पेंडेमिक कंडीशन के अंदर भी वहाँ पर आप देखें कि जो बेसिक नीड्स थी, जैसे कि सर ने फरमाया कि वहाँ पर इतना अमाउंट भी दिया जा रहा था, और उसके अलावा डोर स्टेप पे उनको वो जो राशन की बुनियादी ज़रूरतें वो मुहैया थी। जहाँ पर अगर जॉब नहीं है किसी को तो कम से कम जॉबलेस कोई अलाउंस मिलता है। ठीक है, कुछ तो मिलता है। यहाँ पर तो जो कुछ प्लान करते हैं वो सिर्फ रिबन काटने के लिए, दिखावे के लिए, वो सब अपने पॉकेट में जाता है। जहाँ नीयत पे दारोमदार है। हमारे पॉलिटिशियंस काम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल फेल है।
چاہے کوئی بھی ہو، جس نے جتنی بھی حکومت کی ہو، چاہے موجودہ حکومت کیوں نہ ہو، وہ نتائج نہیں دے پائی جو عوام کی ایکسپیکٹیشنز تھی. آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں جی، ایک آپ نے کوشچن ہی ایسا کیا کہ سنگل نیشنل کیریکولم یہ ہو ہی نہیں سکتا. 8ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. یا تو آپ صدارتی نظام لے کر آئیے، یا یہ ہے کہ ایجوکیشن کو آپ جو ہے اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، اس میں ترامیم کیجئے، پھر آپ ایک اسٹینڈرڈائزیشن کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کی دنیا میں آپ کسی رینکنگ میں آ سکیں جب آپ اس کے آؤٹ کمز اچھے ہوں گے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر اس وقت تعلیم کا بہت برا حال ہے. ٹھیک ہے، اتنا برا حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2 پیپر میٹرک کے بچے دے کر اور وہ 80-90% لے چکے ہیں، اور یہاں کانسیپٹ بیس ایجوکیشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ ہی نہیں کیا جاتا، بچے کو سوچنے کا کے لیے عادی نہیں بنایا جاتا کہ وہ کریٹیوٹی کرے. پریکٹیکل ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ ٹائنی سائنٹسٹ ہوتا ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس یہ نہیں کرنا، یہ میمورائزیشن کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ رٹا لگا لیجئے اور اس کا ایگزام دیجئے. جب آپ ایسی نرسریز بنائیں گے، آپ اس طرح کا ایک ویژن لے کر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریٹیوٹی ہوگی، کیا آپ اچھا ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ساتھ بیٹ کر سکیں گے. دس از دا بگ ایشو. آلرائٹ، عامر اسماعیل صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو کمپریہنسو رینکنگ سسٹم جس کو CRS کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے اور اس میں جو امپلیکیشنز ہیں وہ کیسے دور کی جائیں؟ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ شاید چیز نہیں ہے. میں چاہوں گا پلیز اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. دیکھیے، جب امیگریشن کی کوئی بھی پالیسی مرتب ہوتی ہے تو ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی ایک ٹارگٹ رکھنا ضروری ہے، تو ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کیسے امیگرینٹس ہم لیں، اور ڈپینڈنگ آن دی ٹائپ آف امیگرینٹس وہ پھر اکانومی کے اندر وہ پرفارم کرتے ہیں. اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم لو پرفارمنگ، لو لیول کی جابز کے حساب سے لوگ لیں، وہ لیتے ہیں لوگ، وہ ٹیمپرری فارن ورکر پروگرام کہلاتا ہے، جو کہ ورک پرمٹ پہ لوگ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو امیگرینٹس ڈائریکٹلی چاہیے، تو اگر آپ کا کرائٹیریا ہلکا ہوگا، ہلکے سے مراد یہ کہ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کوئی بھی ہو آ جائیے، انگریزی کا معیار کوئی بھی ہو آ جائیے، تو یقیناً وہ تمام حضرات آنے کے بعد وہاں پر لوور لیول کی جابز کے اندر ہی فٹ ہو سکتے ہیں، اور لیبر مارکیٹ نیڈز چینج ہوتی ہے. اگر آپ ہائیلی کمپیٹیٹیو لوگوں کو لیتے ہیں، اگر آپ آکیوپیشن بیس ہونے کے بجائے آپ ایسے تمام عوامل کو، فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو لیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اکنامکلی اسٹیبلش بہتر طور پہ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایج، ایجوکیشن، ورک ایکسپیرینس، لینگویج اسکلز کا کیا معیار ہے، تو اسی بنیاد پر CRS سسٹم کو مرتب کیا گیا ہے. ہیومن کیپٹل اس کے اندر مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہ جو سختی ہے اس کے اندر، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں کوالیفائی نہیں کر رہا، میرے پاس ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے لیکن میرے پاس ایج میں پوائنٹس چلے جاتے ہیں، میری ایج بالکل ٹھیک ہے لیکن میرے پاس ایکسپیرینس میں پوائنٹس کم ہیں. تو ایک بیلنس رکھتے ہوئے وہ لوگوں کو لیتے ہیں. لیکن بہرحال اس میں چینجز ہونے کے چانسز بہتر کرنے کے گنجائش موجود ہے، اور گنجائش اس وجہ سے بھی ہوئی کیونکہ کرونا کی وجہ سے چیزیں چینج ہوئی ہیں، آکیوپیشنز چینج ہوئے ہیں، آن لائن سسٹم اب آ گیا ہے، کافی سارے آکیوپیشنز کی ڈیمانڈ چینج ہو گئی ہے. تو ابھی نیڈ ہے چینج ہونے کی، اور CRS سسٹم کے اندر کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں جس کی وجہ سے، جیسے یہ بھی انہوں نے انگریزی کے اندر جو پوائنٹ سسٹم کو رکھا ہوا، یا ریلیٹیوز کے پوائنٹس انہوں نے ایڈ کیے بعد میں. جب CRS سسٹم آیا تو پھر انہوں نے کہا جی سبلنگز جن کے ہیں ان کے 15 نمبر ہم دیتے ہیں، تو یہ چینج ہوا. اسی طریقے سے کچھ اور وہ چینجز لے کے آئے، فرینچ کے پوائنٹس ڈال دیے. تو وہ بگ پکچر کو دیکھتے ہوئے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور کچھ چینجز جو آئیں گے فیوچر میں وہ اسی زاویے سے آئیں گے کہ اکنامک امیگرینٹس کو جب وہ چوز کریں تو بہتر لوگ آئیں، اور جو کہ ہٹ دا گراؤنڈ رننگ والی سچویشن میں ہوں. بالکل. اسکل سیٹ کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں بیسک ایجوکیشن کے بعد کوئی اور چیز کرنے کا خیال نہیں ہوتا. جب ہم آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا دیگر جگہ کے لیے، خاص طور پہ آسٹریلیا کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ وہاں پر یہ جو ریکوائرمنٹ ہے جس میں ہیئر ڈریسرز ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر یہاں سے لوگ سرٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی بائی دا ٹائم جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اس کی نیڈ ہے. کینیڈا کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو اسکل سیٹ کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں بٹوین جب تک یہ پروسیس ہو رہا ہے، تو وہاں آپ کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ بن سکیں؟ کینیڈا کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. اب ہم کیونکہ اس بزنس میں 1991 سے ہیں تو ہم نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں اور بہت ساری پالیسی شفٹس کو دیکھا ہے. اور ایک زمانے میں بہت عرصے تک وہ آکیوپیشن لسٹ کے اوپر کام کرتے تھے کہ جی یہ آکیوپیشنز ہیں، یہ ڈیمانڈ میں ہیں، اور
اس کے اندر لوگ چاہیے. لیکن بہرحال وہ اپروچ بعد میں غلط ثابت ہوئی، اس لیے کہ ایک تو آپ جب آکیوپیشن لسٹ سامنے کر دیتے ہیں تو جو لیبر مارکیٹ نیڈز ہیں وہ ڈائنامک ہیں، وہ شفٹ ہو رہی ہیں. اور جب آپ نے مرتب کی، جب تک کہ آپ نے مرتب کی اس وقت بہت چینج ہو گئی، جب تک کہ آپ نے لوگوں کو لینا شروع کیا اور چینج ہو گئی. ابھی جیسے مثال یہ ہے کہ ایک گاڑی صاف کرنے کے لیے 4 لوگ وہاں پہ لگتے تھے ہاتھ سے، اب وہاں پر سب آٹومیٹک سسٹم ہے، تو وہ جابس ختم ہو گئی. تو کافی سارے آکیوپیشنز تھے. اب انہوں نے جب یہ سی آر ایس سسٹم انٹروڈیوس کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آکیوپیشن لسٹ نہیں ہونی چاہیے. کچھ پروونسز پی این پی پروگرامز میں آکیوپیشنز کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ ساسکیچوان، ان کے پاس ایک ایکسکلوڈیڈ آکیوپیشن لسٹ ہے، یعنی اگر آپ کا آکیوپیشن اس ایکسکلوڈیڈ لسٹ میں ہے تو آپ نہیں آ سکتے ہمارے پاس. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بات جان لی کہ اس طریقے سے. تو اب اگر آپ فرض کیا اگر اپنی تعلیمی قابلیت یا ٹیکنیکل سکلز بڑھانا چاہتے ہیں کینیڈا کے لیے، تو وہ اس زاویے سے ہو سکتی ہے کہ اس آکیوپیشن کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ میں وہاں جا کر کے یہ پرسو کروں گا. لیکن امیگریشن میں کامیابی کے حوالے سے آپ اس کو نہیں کرتے، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی کک ہے تو میں کک بن جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آپ اس زاویے سے کرتے ہیں کہ میں پہلے سے تیاری کروں. لائسنسنگ مجھے اگر کرنی ہے، اگر میں فارماسسٹ ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، تو مجھے کیا اسٹیپس لینے ہوں گے. تو یہ جو اسپیڈ ورک ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے. اور ہماری سیٹلمنٹ فلاسفی یہ کہتی ہے کہ جب ہم یہاں سے لوگوں کو خدمات دیں اور وہاں پہ جب ریسیو کریں ٹورانٹو میں اپنے ٹورانٹو آفس میں، تو وہ بندہ اتنا پریپیئرڈ ہو کہ وہ ہٹ دا گراؤنڈ رننگ والی بات ہو کہ وہ سٹارٹ ہو جائے جاب کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز کو اور تذکرہ کر دیں، پھر میں اختر بھائی کی طرف آتا ہوں، ذرا اس کا تذکرہ کر دوں. ہمارے ہاں جب باہر جانے کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ مینجمنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تھرو بینکنگ چینل جو ہے وہ کام بہت کم ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے میں نے بزنس مین کو بھی دیکھا ہے، ان کے ساتھ بھی جو مسئلہ ان کو درپیش ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ اور مینجمنٹ کا چکر ہے نا، یہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، نہ اس کو سمجھ سکیں. میں چاہوں گا ذرا اس کی امپورٹنس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ ٹرانزیکشنز کا ہونا یا بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہونا، یہ سب کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو چاہوں گا ذرا. اچھا، 2 میجر کیٹیگریز. اسکل ورکر، بڑا مختصراً کہ اسکل ورکر میں آپ کو سیٹلمنٹ فنڈز لے کے جانے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دینا ہے، اور بینک اسٹیٹمنٹ آپ میں اس کے اندر اگر آپ کے کوئی لارج ڈپازٹس ہیں تو آپ کو اس کا سورس بتانا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں آپ نے لون لے کر کے یہ سیٹلمنٹ فنڈز پیش کر دیے. بزنس مین حضرات کے لیے بھی جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ میں بزنس کرتا ہوں تو یقیناً آپ بزنس کا ایویڈنس پیش کریں گے اور وہ ٹرانزیکشنز آپ کو بینکنگ دکھانی ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک نیا پروگرام انہوں نے جو انٹروڈیوس کیا وہ اسٹارٹ اپ ویزا پروگرام ہے، جس کے اندر بزنس مین حضرات اور ایون جو نان بزنس والے ہیں وہ اسٹارٹ اپ بزنس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو سورس آف فنڈ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی منیمم انویسٹمنٹ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ وہاں پر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بزنس، تو اسٹارٹ اپ ویزا پروگرام کو ضرور دیکھیں. اس میں ٹرانزیکشنز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو رقم تو درکار ہوتی ہے وہاں اسٹارٹ کرنے کے لیے، اور آپ کو ایک انوویٹو آئیڈیا بھی پیش کرنا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر آنے کے بعد کوئی ایسا بزنس کروں گا جس کے اندر کوئی میں انوویشن انٹروڈیوس کروں گا. تو ہم لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اسٹارٹ اپ ویزا کے لیے بھی. لیکن جو آپ نے کہا بزنس مین حضرات جب آتے ہیں، اسکل ورکر آتے ہیں، ان کو اپنی ایویڈنس دینا ہوتا ہے کہ سورس آف فنڈز کیا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر دقت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ہمارے یہاں رہتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو یہ کیش مینجمنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور تھرو بینکنگ چینل کام نہیں ہوتے. یہ ایک پرابلم ہے جی. آج کل ایف پی آر والے جو پہنچے ہر جگہ وہ اسی وجہ سے کہ بزنسز تو ہو رہے ہیں، لاکھوں کے کروڑوں کے ٹرن اوورز ہے، لیکن بینکنگ ریکارڈ اور ٹرانزیکشن ریکارڈ موجود نہیں ہے. جی اختر بھائی یہ فرمائیے کہ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایجوکیشن کسی بھی سوسائٹی کی جو ہے نا وہ بیک بون ہوتی ہے. آپ فورن کنٹریز کی یا ویسٹ کی اگر مثال دیتے ہیں تو سب سے زیادہ جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہی ہوتی ہے. ہم لوگ شاید اتنا اویئر نہیں ہے. بڑی بڑی گورنمنٹس فارم ہوتی ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر، لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. بلکہ حیران کن بات یہ ہے، میں آپ کو بڑے مزے کا فیکٹ بتاؤں، یقیناً آپ کے لیے، جن سے یہ لون لیتے ہیں وہ ان کو کنڈیشن لگاتے ہیں کہ جو آپ کی جی ڈی پی ہے اس کا 2% آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے. لیکن سب سے زیادہ جو نیگلیکٹڈ سیکٹرز ہیں وہ یہی دو ہیں. فرمائیے کیا کیا جائے. جی بالکل. میں بیسیکلی جو ابھی گفتگو جس ٹاپک پہ چل رہی ہے میں چاہوں گا اس کو بھی لنک کروں. اور جی ضرور ضرور کیجیے. بیسیکلی پاکستان کے اندر ہمارا جو براڈ اپ ہے وہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے. مطلب ہوپ لیس تو نہیں ہے. ہم لوگ ایون بینکنگ کی ٹرانزیکشنز کی بات ہوئی، ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کیش میں ڈیل کرتے ہیں. اب ہمیں یہ مجبوری آ گئی ہے کہ ہمیں اپنے پروفائلز جو ہیں بینکنگ پروفائلز اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، اس میں انٹریز کرنی ہے، کیونکہ ہم شارٹ کٹ تھنکنگ بہت ہے ہماری.
کہ کوئی چیز کی انٹری نہ ہو. دیکھیں اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنی, آپ پراپر ایک آفیشیل انداز میں آپ اپنے اکاؤنٹس کو رن کرتے ہیں, تو آپ کی ایک کریڈٹ ہسٹری بنتی ہے, ایک لائن بنتی ہے. ایجوکیشن بیسکلی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ فارمل ایجوکیشن دے دیں اور ڈگری پروگرام ہے, ڈگری آپ لے لی یا سرٹیفکیشن لے لی. بیسکلی اویئرنیس کریٹ کرنا, لٹریٹ ہونا, یہ بھی ایک ایجوکیشن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, جب تک ہم لٹریسی کو وہ نہیں اڈاپٹ کریں گے, ہم انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کہاں جا رہی ہے, تو ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارا پروفائل نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا, ہم وہ آداب نہیں سیکھتے, وہ طریقے نہیں سیکھتے جن طریقوں سے ہمارا یعنی کہ کریڈیٹیبلٹی بنے, یا ہم یعنی کہ ہماری کچھ پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں. ہم تو بالکل شارٹ کٹس کے چکر میں رہتے ہیں کہ جی آپ. اچھا اختر بھائی, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا نا تو میں چاہوں گا اسی نقطے سے پروگرام کا آغاز کیا جائے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی, کمرشل بریک ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ پالیسیز کے حوالے سے. معزز مہمان یہاں تشریف فرمائے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی. اختر بھائی میں چاہوں گا اپنی بات آپ جاری رکھیں. میں مخیل ہوا بریک کی وجہ سے, میں چاہوں گا اسی نقطے سے آغاز کیا جائے جس کا آپ نے تذکرہ کیا. جی بالکل, وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو بیٹر کرنا ہوگا, کیونکہ ہم جو بھی فیڈ کرتے ہیں اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے, چاہے لوکل یونیورسٹیز کو یا انٹرنیشنلی, تو ہم اس معیار کی ایجوکیشن دیں تاکہ بچے جو ہے وہ تیار ہوں. نہ صرف ان کو اکیڈمکلی ان کو تیار کریں, مگر اوور آل ان کا جو گرومنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی مسنگ چیز ہے کہ جبکہ آپ دیکھیں ہمارا پر پریکٹیکلی ووکیشنل پہ کام زیادہ کرتے ہیں لوگ, اسکلڈ پرسن جو اور کچھ نہیں آتا, میٹرک کیا, کوئی ٹیکنیکل چیز سیکھ لی اور بس پھر کام شروع ہو گئے, چاہے الیکٹریشین ہو, میکینک ہو, مگر اس کا وے آف لرننگ جو ہے وہ بالکل ٹریڈیشنل اور اولڈ میتھڈ ہے. کسی ورک شاپ میں جا کے لگ جاتا ہے, کسی استاد کے ساتھ کام کرتا ہے. اور حالانکہ اگر یہ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام ساتھ میں ہوں, ایجوکیشن کے ساتھ کمپلسری ہوں, اور بہت ضروری ہے کہ ادروائز جو ہے اسکلس اگر نہیں کریں گے تو ہمیں اگر اسکلس کے لحاظ سے بھی انٹرنیشنلی جانا ہے, باہر جانا ہے اسکلس لیبر کے لیے, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس سرٹیفکیشنز ہونی چاہیے. آپ نے شاید آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہماری جو میٹرک کی سرٹیفکیشن ہے اس کے اندر اسکل سیکھنا کمپلسری ہے لاء کے اندر. ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا اسکل آپ نے کمپلسری ہے, مگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کینسٹیٹک لرننگ یا فزیکل لرننگ پہ تو توجہ ہی نہیں ہے. ایون اگر بایولوجی یا فزکس پڑھائی جا رہی ہے یا کوئی بھی سائنس کا سبجیکٹ ہے تو لیبس نہیں ہوتی, یعنی کہ لیب میں بچہ جاتا ہی نہیں ہے, وہاں پر فزیکل ایکسپیریمنٹ کرتا ہی نہیں ہے, صرف تھیوری ہوتی ہے, اس کی میمورائز کر لیا جائے, اس کو لکھ دیا جائے اور اس کے نمبرز لے لیے جائیں, دیٹس آل. جب بچہ فزکس کو سیکھنے کے لیے فزکس کی لیب میں جائے گا تو اس کا مائنڈ کھلے گا. جو کینسٹیٹک لرننگ ہے, ہاتھوں سے سیکھنا ہے, ٹچ کر کے سیکھنا ہے, اس سے وہ کچھ سیکھے گا. ووکیشنل پروگرام پہ بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے, اپنے بیسک اسکلس ڈیولپ کرنے چاہیے. ٹیکنالوجی کلاس روم میں آئے, کیونکہ ابھی انٹرنیشنلی ٹیکنالوجی کے ساتھ آکوپیشنز بہت اپ گریڈ ہو رہے ہیں. ایسے ایسے آکوپیشنز آ رہے ہیں, ایسے ایسے پروفیشنز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں جو کہ اگلے 5 سال میں اور مزید آئیں گے, اگلے 10 سال میں اور مزید آئیں گے. آج اگر کوئی بچہ پرائمری کے اندر ہے تو آپ 10 سال کے بعد 10th اسٹینڈرڈ کرتا ہے, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کرتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ 2030 اور 32 کے اندر کیا سچویشن ہوگی انٹرنیشنلی یا لوکلی, کہ کس طرح کے لوگ چاہیے. تو ٹیکنالوجی کلاس روم میں لے کے ہی نہیں جا رہے, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, تعلیم دانوں کو چاہیے, ایجوکیشنرز کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کریں, رحم کریں ہماری قوم کے بچوں پر. یہی جو ہے یونیورسٹیز کی انپٹ ہوتی ہے, یہی نوجوان جو ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں دنیا میں یو کے میں یا کہیں بھی چلے جائیں تو آرڈنری لیول جو او لیول کہلاتا ہے, کم از کم 10th اسٹینڈرڈ تو کوالیفائی تقریباً سبھی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر لوگ بہت سے آکوپیشنز میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہائر ایجوکیشن میں نہیں بھی جاتے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک یعنی کہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے, فکر کی بات ہے کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم نہ پاکستان میں سکسیس ہوں گے, نہ پھر لیبر. یہاں بھی ہم لوگ بے شک سی پیک آ جائیں, مائنڈ نہیں کیجیے گا, سی پیک آ جائے, ہم کام ضرور کریں گے سی پیک کے لیے, مگر ہم لوگ
کسی ہائر پوسٹ کے لیے کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا. تو لہٰذا اس وقت بھی ہمیں چاہیے کہ ہم پریپیئر کریں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو پریپیئر کریں. اگر ہم پریپیئر نہیں کریں گے تو ہم پھر یہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی ہم جو ہے نا لیبر ورک میں جائیں گے, لو پروفائل پروفیشنز کے اندر جائیں گے جو اتنے پیڈ نہیں ہوں گے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک میکینک ہے, آج دیکھیں جتنی گاڑیاں یہاں آ رہی ہیں اور وہ گاڑیاں حالانکہ آکشن یارڈ سے آتی ہیں, جاپان سے یا جو بھی ممالک سے زیادہ تر جیپنیز گاڑیاں آ رہی ہیں, وہاں پر یہ ٹیکنالوجی تقریباً ختم ہو گئی ہے. اس کے اندر کارڈ لگتے ہیں, ان کو میکینک ٹھیک نہیں کر پاتے. بالکل ایسے یہ میرے پاس 2007 کی ایک گاڑی ہے, میں ہے تو پرسنل ایگزامپل, بلیو کیجئے گا مجھے ان میکینکس نے پریشان کر کے رکھ دیا. بعد میں اسکینر لگا, فالٹ ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کا آکسیجن سینسر کام ٹھیک نہیں کر رہا, اس لیے ہو رہا. وہ 500 روپے بھی نہیں لگے, اور حالانکہ انہوں نے 15,000 میرے خرچ کرا دیے دوسرے میکینکس نے, اور وہ آئی ٹی اسمارٹ میکینک جو تھا اس نے ڈائگنوز کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ایگزامپل دی اس لیے ہے کہ اسکلز سیکھیے, آئی ٹی کو استعمال کیجئے. آپ اپنی لینگویج دیکھیں, انٹرنیشنل لینگویجز جتنی ہیں وہ سیکھیں, چاہے وہ چائنیز ہی کیوں نہ ہو. انگلش تو خیر ہماری بڑی کمپلسری ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, ہم اپنے آپ کو اس یعنی کہ لیول پہ نہیں لائیں گے, تو ہم کیسے ٹریول کر سکتے ہیں باہر, کیسے ہم پاکستان میں سرو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عامر اسماعیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایج ریسٹرکشنز کیا ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے, یہ تھوڑا سا چاہوں گا اس کو الیبوریٹ کر دیں. خاص طور پہ بزنس مین بھی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے لیے لمٹ انہوں نے کوئی رکھی ہے, اور اسی طرح جو میریڈ کپلز ہیں جو یہاں سے مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا ریسٹرکشنز ہیں اور یہ کیوں لگائی جاتی ہیں. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. تو جو ہم فیکٹرز دیکھتے ہیں, ایج, ایجوکیشن, ورک ایکسپیرینس, اس میں 2 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو لینگویج اسکلز, جس میں انگریزی کا معیار, کیونکہ وہاں پر پہنچنے کے بعد اکثر لوگ اس لیے نہیں کامیاب ہو پاتے کیونکہ انگریزی کا معیار اتنا بہتر نہیں ہوتا اور وہ پرفارم نہیں کر پاتے لیبر مارکیٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹارگٹ دیکھنا ہے کہ آپ میں ٹارگٹ کیا, کیسے امیگرینٹس چاہیے. تو ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ لانگ ٹرم وہ کام کر سکیں, تو یقیناً ایج کم ہونی چاہیے. تو اسکل ورکر ایپلیکنٹس کے لیے پہلے 50 سال کی عمر پر 2 نمبر کٹتے تھے, پھر 2015 میں جب CRS سسٹم آیا تو اب اسٹارٹ ہو گئے نمبر کٹنا 30 سال کی عمر سے. تو لگتی تو بڑی ریسٹرکٹیو پالیسی ہے, لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ گول کیا ہے کنٹری کا. وہ یہ کہ ینگر ایپلیکنٹس, ہائیلی ایجوکیٹڈ ایپلیکنٹس, ہائیلی پروفیشن ان انگلش ایپلیکنٹس آئیں. بزنس مین کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, لیکن یہ اگر آپ دوسری کوئی کیٹیگری دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ والی, اس میں عموماً ینگر ایپلیکنٹس جاتے ہیں, اور کیونکہ وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کے پاس امیگریشن کے مواقع بھی ہوتے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنسی کے, کہ ان کا پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ پروگرام ہے, آپ گریجویٹ کر لیں, اس کے بعد پھر آپ اگر 1 سال کام کر لیں تو آپ امیگریشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو ینگر ایپلیکنٹ زیادہ ترجیح. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میچور اسٹوڈنٹس ہیں, میرڈ کپلز ہیں, وہ نہیں آ سکتے, ایون جن کے بچے بھی ہیں. تو وہاں پر ایج لمٹ کوئی نہیں ہے. خالی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چاہے آپ ایز اے ینگ ایپلیکنٹ اپلائی کریں اسٹوڈنٹ کے طور پہ, یا ایز اے میرڈ کپل کریں, یا اولڈر ایپلیکنٹ کریں, آپ کو جسٹیفائی بہرحال کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کینیڈا کا انتخاب کیوں کیا, اس تعلیم کے حاصل کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے, اور اس کا استعمال میں اپنے ملک میں کیسے کروں گا. تو جب ویزا آفیسر ویزا دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا آپ واپس جائیں گے یا نہیں. اور گو کے وہاں پہ پروگرامز ہیں جس میں کہ وہ آپ کو واپس جانے دینا نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں رہ جائیں. لیکن جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال آپ کو یہ بات باور کرانی ہوتی ہے آفیسر کو کہ مجھے وہاں رہنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں, میں اپنے ملک واپس جاؤں گا. اور یقیناً اس کے اندر اگر آپ میرڈ کپل ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, تو آپ کو زیادہ کوشش کرنی ہوتی ہے بتانے کی کہ کیوں مجھے سوجی اس وقت پڑھائی کرنے کی, اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے. تو بہت لوگ آتے ہیں, میرڈ کپل بھی آتے ہیں, میچور اسٹوڈنٹس آتے ہیں, PhD کرنے آتے ہیں, ماسٹرز کرنے آتے ہیں, اور پھر پڑھنے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ رہ جائیں کینیڈا, واپس بھی جاتے ہیں. کینیڈا تک وہ دو ضرور کرتا ہے کہ رک جائیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارے شاید نالج میں نہ ہو. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ابھی اس کی عامر اسماعیل صاحب نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے, وقت ہمارے پاس کیونکہ اب ختم ہو گیا, تو ایک نشست اور رکھی جائے گی جس کے اوپر تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے, یہ ایکسپلین نہیں کر پاتے. بہرحال اس کو سمجھنا ضروری ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. اختر بھائی تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. عامر اسماعیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت نوازش, پروگرام میں وقت دیا, ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل گفتگو رہے.
اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا مختلف موضوعات پر اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے. پروگرام کا جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہے. بریک سے واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.